नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है और फैमिली में ही है, और फैमिली वालों ने मुझसे पूछ कर ही मेरा रिश्ता किया है। इसके अलावा ये कहती हैं कि अभी मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है, उसके बाद जो है मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है, 1 साल का इनका एग्रीमेंट है, और जो इनके फियांसी हैं वो भी जो है ना, इनके रिलेटिव्स भी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने भी अभी जॉब स्टार्ट की है। तो इन्होंने पूछा है कि मैं जो है ना कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ और मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। तो कल की वीडियो में तो मैंने आपके साथ जो है ना, आपकी सास के साथ, आपके ससुराल के वालों के साथ कैसा आपको रवैया अख्तियार करना है या क्या तरीका आपने अख्तियार करना है अपने ससुराल में जाके, वो बातें शेयर की थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ आपकी शादी होने से पहले की कुछ हालात आपके और कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी कि जो मेरा अपना तजर्बा है कैसे है, वो सारी बात भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो आप अपनी ज़ात के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, ख़ास तौर पे उन बेटियों ने जिनकी शादियां अभी नेक्स्ट मंथ होने वाली हैं या करीब ही हैं, तो वो उनके लिए मेरी ये दोनों वीडियोज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर मेरे इस चैनल के ज़रिए किसी बेटी का कोई भला हो जाए तो मैं समझूंगी कि मैंने अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ी नेकी कर दी है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको अपने घरों में आबाद रखे और सबके ससुराल वालों के दिलों में अपने आने वाली बच्चियों के लिए रहम और जो है ना हमदर्दी पैदा हो, आमीन सब आमीन। अच्छा जी, ये मैं ना कुछ पुरानी वीडियो के क्लिप्स बीच में ऐड किए हैं, क्योंकि नई वीडियो मैं 2 दिन से नहीं बना पा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरी छोटी सी गुड़िया है एक, जो कि मुझे अभी बाकी बच्चे मेरे माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, बड़े हैं, यानी कि मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी की एज जो है इस वक्त 18 साल है, और उस जो सबसे छोटी थी पहले, उसकी एज मेरी बेटी की अभी 13 साल है। लेकिन जो अभी सबसे छोटी है इस वक्त 13 साल के बाद हुई है, वो 2 साल की है, जो मेरी वीडियो में आती रहती है। 2 साल की नहीं है, सॉरी, वो 1 साल और 3 माह की है, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। उसे इतना एलर्जी का फ्लू का मसला है, और हर आया दिन उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, और एक उसका मसला ठीक होता है दूसरा शुरू हो जाता है, क्योंकि घर में किसी एक फ़र्द को भी फ्लू लग जाए ना तो उसे फ़ौरन लग जाता है, और उसकी वजह से फिर पूरी पूरी रातें मेरी जाग कर गुजरती हैं और दिन भी इसी तरह। तो ये मेरे साथ आजकल थोड़ा मसला बना हुआ है, इस वजह से जो है ना मैं कभी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, कभी नहीं। वैसे तो रेगुलर ही बनाती हूँ, आज 2 दिन से कुछ नहीं बना सकी। एक और नई वीडियो मैंने बनाई है, बड़ी मज़े की आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह कल मैं वो आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में एक तो मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, और दूसरा जो है साथ में मैं ना अपनी इस प्यारी सी बेटी को थोड़ा सा कल की वीडियो में मैं जो बातें नहीं बता पाई, वो मैं आज की वीडियो में ना नए शादीशुदा नहीं, जिनकी अभी नई शादी होने वाली है, उन बच्चियों के लिए है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि शादी से पहले चंद ससुराल वालों में रवाज पहले तो नहीं था, अभी है, शायद अभी हमारे घर में तो है। तो आके अगर सास आपसे पूछें कि आपको किस किस्म के कपड़े पसंद हैं, आपको लहंगा चाहिए, आपको साड़ी चाहिए, या आपको फ़्रॉक चाहिए, आपको क्या चाहिए, या आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े ख़रीदेंगी, तो आपने उनसे कहना है कि नहीं, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, जो आपने पसंद कर लिया वो मुझे भी पसंद है। पहले आपने उनको इज़्ज़त देनी है। उसके बावजूद अगर वो ज़िद करें आपसे या कहें कि नहीं आप खुद चलें, आप खुद ले लें, आपके घर वालों की परमिशन हो, हर घर का अपना माहौल होता है, तो आप साथ जाके पसंद के। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर वो ख़ुद ख़रीदेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अपने बजट का उन्हें ख़ुद को पता होता है। बाज़ औक़ात आप उनके बजट से कम भी ले लेती हैं, उनसे बजट किससे ज़्यादा भी हो सकता है, और थोड़ा सा फ्री माहौल हो जाए तो फिर ससुराल वाले पहले ही कुछ ना कुछ नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर तरीका ये है। दूसरे नंबर पे, जब आपकी शादी हो रही हो ना जिस दिन, तो शादी वाले दिन मोस्टली लड़कियां क्या गलती करती हैं कि रुखसती के टाइम पर सिर्फ अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को अहमियत देती हैं, इज़्ज़त देती हैं। ससुराल वालों को उस टाइम पे बिल्कुल, उनके दिल में ये भी होता है कि इन्हीं के पास जो जा रही हूँ, इनके घर में जा रही हूँ, लेकिन उनके घर में क्योंकि आपकी नंद की तो पहले से शादी हो रही है, तो आपने अपनी नंद की शादी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ठीक है। उसके भी सारे काम खुशी से करने हैं, उसके आने जाने का ख्याल, सारा कुछ आपने बढ़ चढ़ के रखना है, क्योंकि आप उस घर की बड़ी बहू हैं। लेकिन जब आपकी रुस्ती होने लगे ना, उस वक्त ठीक है कि इंसान को अपनी होती है, पड़ी होती है, क्योंकि आप लोग एक घर में ही हैं। तो जब सब इकट्ठे बैठे होते हैं ना सोफ़े पे, स्टेज पे, तो ज़्यादातर लड़कियां अपनी दोस्तों को बुला रही होती हैं, दुल्हन जो होती है अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को अपने पास बुलाती है, बिठाती है। तो आपने उस वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी सास साहिबा कहाँ हैं, आपकी नंद कहाँ हैं। आपने ख़ुद उनको बुलाना है, आँखों से उनको इशारा करना है कि आएँ मेरे पास बैठें। वो
اس بات سے بہت خوش ہوں گی کہ اس نے ہمیں اتنا یاد بھی رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں اپنا سمجھتی ہے، اس نے ہمیں اتنی عزت اور اہمیت بھی دی ہے۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہونا ہے کہ جب آپ کی رخصتی ہونے کے بعد آپ کو گاڑی میں بٹھایا جائے گا نا، آپ کو جب گھر لایا جائے گا تو آپ کی ساس اور آپ کی نند جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اسی طرح آپ کو بھی رسپیکٹ دے کے آپ کے روم تک بھی لے کے جائیں گی۔ صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں لے کے جائیں گی، یہ نہیں کہ صرف انہوں نے دنیا داری یا دکھاوا ہوگا، بلکہ ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، خوشی سے آپ کو لے کے جائیں گی۔ ایک یہ چیز۔ دوسرے نمبر پہ اگلے دن جب ہوتی ہے نا ولیمے کی رسم، جب ولیمہ ہوتا ہے تو ولیمے میں بھی یہی غلطی لڑکیاں کرتی ہیں کہ میرے میکے والے آئیں گے تو وہی میرے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں۔ دیکھیں آپ نے پوری زندگی اپنے میکے میں گزاری ہوتی ہے، ان کو عزت دی ہوتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتی آپ میکے والوں کو عزت نہ دیں، لیکن جہاں پہ انہیں دے رہی ہوتی ہیں وہیں پہ آپ نے ولیمے والے دن نہ صرف اپنا ہسبینڈ کو بلکہ اس سے پہلے بھی اپنی ساس کو بلانا ہے کہ امی آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، ہم ایک ہی ٹیبل پہ کھائیں گے، چاہے آپ کے میکے والوں کے لیے وہاں پہ جگہ بچے یا نہ بچے، کیونکہ اکثر ٹیبل چھوٹے بنائے جاتے ہیں، جگہ تنگ بنائی جاتی ہے جہاں پہ صرف آپ کے میکے والے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس گھر میں جاتے ہی فوراً یہ دو کام لازمی کرنے ہیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی پہ ان کا کتنا اچھا اثر پڑے گا۔ یہ باتیں زیادہ تر دلہنیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے گھر کی ٹینشنوں میں اور دوسرا شادی کی خوشی میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں، اتنی تھک جاتی ہیں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا توجہ نہیں دیتی، اور ان پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے پھر سسرال والے جو ہیں ان کے بارے میں نیگیٹو سوچنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جب وہ آپ کا دل دکھاتے ہیں یا وہ کسی بات میں آپ کو عزت اہمیت نہیں دیتی تو آپ بہت زیادہ فیل کرتے ہو، محسوس کرتے ہو، لیکن انسان کو اپنا پتہ نہیں چلتا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ اگلے نمبر پہ جب آپ اپنے ساتھ آپ نے ایک خاص چیز اپنے ساتھ آپ نے پرس میں کوئی نہ کوئی میٹھی چیز پہلے دن ضرور رکھنی ہے، فرسٹ ڈے، ٹھیک ہے۔ میٹھے میں مطلب آپ کوئی بھی چاکلیٹ رکھ لیں، کینڈیز رکھ لیں، آپ نے اپنے ساتھ اپنے پرس میں ضرور رکھنی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اکثر بچیوں کا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ بندہ تھوڑا تھوڑا سا آپ میٹھا اپنے کھانے پینے کا خود خیال رکھنا ہے۔ میٹھا بندہ کھا لے، بارات آنے میں لیٹ ہو جاتی ہے، بندہ میک اپ کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ بارات کی طرف جب آپ آ رہی ہے آپ کی طرف، اور جب آپ پارلر نکلنے لگی ہیں تو پارلر جانے سے پہلے ہی آپ گھر سے اچھا سا ناشتہ کر لیں یا اچھا سا آپ کھانا کھا لیں پیٹ بھر کے سکون سے۔ میرا گلا بھی آج خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ کام آپ نہ کر سکیں، کسی وجہ سے آپ کا مس ہو جاتا ہے، تو جب آپ واپس آتی ہیں نا تو بارات آنے سے پہلے ہی تو آپ کوئی ایسی چیز کھا لیں جس کی وجہ سے آپ کا شوگر لیول برابر رہے۔ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور آج کل جو سردیاں ہیں، ابھی جو دسمبر میں شادی ہونے والی ہیں، اتنی شدید سردی میں اپنے جو بیک سائڈ ہے نا آپ کی، اس کو آپ نے ضرور کور کر کے رکھنا ہے۔ زیادہ پیچھے سے شولڈر میں درد شروع ہو جاتا ہے زیادہ بچیوں کے بیٹھنے کی وجہ سے، اور ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی ہے، تو اپنی کیئر بھی آپ نے لازمی کرنی ہے، کیونکہ اس وقت جب انسان اپنی کیئر نہیں کر پاتا نا، پہلے ہی دن ہی جب طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، تو طبیعت تو نیچرل ہے، قدرتی ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اس میں خراب ہو جاتی ہے، تو گھر والے کیئر بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے بھی امپریشن پڑ جاتے ہیں سسرال والوں کے دل میں کہ یہ بڑی نازک مزاج ہے، تو لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا سوچے، ایسا کرے۔ اب میں آپ کو اپنی بھابھی کی بتاتی ہوں کہ میرے بھائی کی منگنی ہوئی ہے، اور میری بھابھی اتنی سمجھدار ہے، وہ بچی حالانکہ ہم سے کافی کم عمر ہے، کافی زیادہ کم عمر ہے، لیکن وہ سمجھداری میں تو اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بھائی، بہت سمجھدار ہے، بہت زیادہ۔ پتہ ہے میری امی نے جب سے وہاں پہ منگنی ہوئی ہے نا، میری امی ادھر کال کریں یا نہ کریں، وہ لڑکی خود کال کرتی ہے میری امی کے نمبر پہ، حالانکہ اس نے آج تک میرے بھائی کو بھی نہیں دیکھا، اس کا میرے بھائی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، میرے بھائی کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اس نے میری امی کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے، اتنا کنٹرول کہ میری امی کہتی ہیں کہ بیٹیاں بھی میری پیچھے ہیں، وہ پہلے بڑی والی دونوں بہویں وہ جگہ نہیں لے سکتی جو اس کی جگہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ہر ہفتے کے مطلب اگر 3 دن گزر گئے ہیں میری امی نے کوئی کال نہیں کی تو وہ خود کال کر دیتی ہے، خود کہتی ہے امی کیسی ہیں آپ، خالہ آپ کیوں نہیں آئیں، آپ کا کیا حال ہے، اور میں آپ کو مس کر رہی تھی، اس طرح کی باتیں وہ کرتی ہے، میری امی اتنی خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ یہاں پہ جب آتی ہے اور اپنی بہن کے گھر آتی ہے نا، یہاں گاؤں میں اس کی 2 بہنیں پہلے سے ہیں، تو اپنی بہن کے گھر کبھی کبھی اس کو جب سے رشتہ ہوا ہے کبھی کبھی مجبوراً وہ آتی ہے، جب آتی ہے تب بھی میری امی کی طرف کال کرتی ہے اور کہتی ہے آنٹی میں آئی ہوں اپنی بہن کے گھر میں، تو مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، جلدی سے آئیں مجھے مل کے جائیں، اور میری امی پھر فوراً بھاگے جاتی ہے، اور نہ صرف جاتی ہے اس کے کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی لے کے جاتی ہے، اور میری امی جیسے جاتی ہیں وہ مل کے پھر میری امی کے ساتھ ایک بستر میں بیٹھتی ہے، اس ٹھنڈ میں نا ایک مطلب بیڈ کے اوپر اگر بیٹھی ہے نا میری امی تو فوراً بھاگ کے آئے گی اور خود میری امی کے ساتھ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ جائے گی، ان کے ہاتھوں کو دبانا شروع کر دے گی، اور میری امی سے اتنی اچھے طریقے سے ایسے باتیں کرتی ہے، ایسے میں سمجھتی ہوں ہم نے بھی آج تک اپنی امی سے باتیں نہیں کی، تو یہ طریقہ
اس وجہ سے میری امی اس پہ جان چھڑکتی ہیں، اور ابھی بھی میری امی کہہ رہی تھیں کہ جو ہے نا کب آئے گی میری بہو، کب میرے ساتھ. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے وہ ایسی رہے، لیکن رہے گی ایسی، کیونکہ وہ کافی زیادہ سمجھدار ہے، بہت زیادہ سمجھدار ہے. تو یہ سمجھداریاں ہوتی ہیں، آپ اپنا گھر اپنے عقل سے سنبھال سکتے ہیں. اچھا، اب لڑکیاں کہتی ہیں، کئی لڑکیاں ایسی کہتی ہیں کہ ہم اتنا اچھا ہم نے رویہ اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود ساس کا اور نندوں کا ہمارے ساتھ برا رویہ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل میں باتیں رکھنا. جب آپ پہلی دفعہ آپ دیکھیں نا آپ کی ساس آپ سے کسی بات پہ کسی وجہ پہ ناراض ہیں، اور فوراً ان کے پاس چلی جائیں، فوراً جا کے ان کے پاس بیٹھیں اور پیار سے ان کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں کہ بتائیں آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے بتائیں، میں نے اس گھر میں رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، اور اس طرح تو میں ناراض ہو کے نہیں رہ سکتی، میں تو اپنی ماں کو ناراض نہیں دیکھ سکتی. یوں تھوڑے سے ڈائلاگ مارنے سے مائیں جو ساسیں ہوتی ہیں نا ان کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے. صرف ہماری اپنی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پتھر ہو جاتی ہیں. تو آپ نے یہ بات کرنی ہے، اپنے مسئلے مسائل کو نزدیک سے ہی حل کر لینا ہے، آگے بڑھنے ہی نہیں دینا اس کو. اس طرح کرنے سے آپ کے ہسبینڈ دیکھیے گا، جہاں آپ کی ارینج میرج ہے نا وہ آپ کی لو میں کیسے تبدیل ہوتی ہے آپ دیکھیے گا. وہ خود بخود وہ بندہ جو ہے نا آپ کی مٹھی میں آ جائے گا. اس کے بعد ایک اور خاص بات آپ کے لیے کہ آپ نے شادی کی شروعات میں یہ نہیں کرنا کہ 1 مہینہ 2 مہینے شادی، تو آپ نے اپنی شاپنگ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ ضرور لازمی ساتھ ساتھ کرنی ہے. مطلب اس چیز کا عادی رکھنا ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ میں چیزیں یہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے موجود ہیں میں نے ان میں ہی آپ نے گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے نئی چیزیں ہیں تو ضروری نہیں ہے نیا خریدنے کے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے شوہر کو عادت ڈالنے کی، انہیں عادت ڈالنی ہے. آپ نے ان سے جیب خرچ بھی لینا ہے، بے شک آپ خود کماتی رہیں، آپ ان سے الگ سے اپنی پاکٹ منی بھی لیں، اور ساتھ میں ہی ان کی جب وہ باہر جا رہے ہوں تو اپنے کھانے پینے کی بھی کوئی نہ کوئی چیز ان سے منگوائیں. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ خود میرے لیے کچھ نہیں لایا، نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی وہ کہیں نکلنے لگے میرے لیے مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے یہ کھانے کی، چاہے وہ ایک چھوٹے سے بسکٹ کا پیکٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سپاریاں ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز ان سے منگوانی ہے، اور جب وہ لا کے دیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اس چیز کو شوق سے کھانا بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ آ کے نہ، چاہے وہ آپ کے اپنے گھر والے کیوں نہ ہو، آپ کی ساس کے خلاف یا آپ کی نند کے خلاف کوئی بھی آپ سے بات کرتا ہے نا، تو آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا، بلکہ آپ نے جو ہے نا اپنا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہی رکھنا ہے. ان کے کہنے پر ہوتا کیا ہے کہ لڑکیاں جو ہے باتیں دل میں لے لیتی ہیں اور ان کے کہنے پر کچھ ایسے ریئیکشن پیش کر دیتی ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کی آنے والی زندگی میں ان کے ساتھ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آگے جا کے میکے والے بھی جو ہے نا وہ بیٹی میں سے ہی نقص نکالنے شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ ہی کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں انہوں نے خود آپ کے دماغ میں ڈالی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے ان باتوں کو اگنور کرنا ہے، اس باتوں پہ آپ نے بالکل توجہ نہیں دینی کہ کوئی آپ کے ساتھ آ کے ان کے خلاف بات کرے اور اس کو آپ اپنے دل میں بٹھا لیں اور پھر آپ اس پہ خود جو ہے نا ایکشن لینا شروع کر دیں کہ مطلب ان کی کسی بات میں آپ یہ چیز سوچنے لگیں کہ ہاں یہ انہوں نے فلاں جگہ پہ ایسا کسی اور کو بولا تھا تو یہ ایسی ہوں گی. اس وجہ سے آپ اپنا دل خراب کر لیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی ان کے ساتھ کوئی انبن ہو جائے، تو جب اس کا اینڈ میں رزلٹ آتے ہیں نا تو اینڈ میں پھر برا آپ ہی کو کہا جاتا ہے. اور یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. مجھے خود ایسی باتیں بتائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے میں خود جب بات چیت کرتی تھی تو پھر مجھے ہی غلط کہا جاتا تھا کہ ہم نے تو تمہیں ویسے بتایا، ہم نے تم سے ویسے بات کی، تم نے آگے جا کے کیوں کر دیا، آگے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی تھی. ان کی بات کرنے کی وجہ اور طریقہ یہ ہوتا تھا، اس وجہ سے ہوتا تھا کہ صرف میری ان کے ساتھ لڑائی بنے یا میرے ان کے ساتھ اختلافات بن جائیں، ان کا بیچ میں نام نہ آئے، تو میں تو ان کا نام بھی لے لیتی تھی بیچ میں کہ مجھے فلاں بندے نے بتایا ہے. تو اس بات پہ پھر اس کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ دوبارہ میرے ساتھ بات چیت کرتی نہیں تھی اس موضوع پہ، وہ بھی ڈر جاتی تھی. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ انہیں یہ بھی ہوتا کہ یہ اپنا گھر خراب کر لے گی، اور ایسا کرنے والے اپنے قریبی ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے ماں باپ کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں. تو اس لیے نا تھوڑی سی سمجھداری، کوئی اتنا پہاڑ نہیں اٹھانا، آپ نے کوئی کچھ نہیں کرنا، لیکن شادی کی شروعات کے دنوں میں اپنے اوپر اور اپنے شوہر کے اوپر فل توجہ دینی ہے. وہ ٹائم آپ کا کام کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس وقت آپ نے سب کو جج کرنا ہے، سب کو غور سے دیکھنا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کس کا کیسا رویہ ہے، سب کو جب آپ جج کر جائیں گی نا اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے. لیکن زیادہ خاموشی جو ہے نا وہ بہت بیسٹ ہے، کسی کی بات پہ کوئی ریئیکشن نہ دیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ دوسروں کی باتوں پہ پہلے جاتے ہی ریئیکشن دینا شروع کر دیں گی یا بہت زیادہ باتیں کریں گی، بہت زیادہ دوسروں سے مشورے لینا شروع کر دیں گی، تو یہ چیزیں بھی جو ہوتی ہیں نا بڑی نوٹ کی جاتی ہیں، اس سے بھی انسان کا اپنا معیار کم ہو جاتا ہے. صرف آپ جو ہے نا
دیکھیں سمجھیں اور کسی کو مفت کا کوئی مشورہ نہ دیں، کیونکہ ابھی آپ وہاں پہ نئی گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ کے اچھے مشورے بھی برے لگنے لگ جاتے ہیں، تو پہلے آپ نے سب کو نوٹ کرنا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے، اور وہاں پہ آپ کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی صرف ایک سانس ہی ہے نا، تو کوئی آپ کی سسرال میں آپ کو تنگ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرنی ہے، اپنے لیے بھی ٹائم سیٹ کرنا ہے، گھر کے لیے بھی ٹائم سیٹ کرنا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے، جیسے جیسے آپ رہتی ہیں ہو جاتا ہے، لیکن شروعات میں جتنا ہو سکے اپنی ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ خوشی کے دن ہوتے ہیں، وہی لمحے ہوتے ہیں جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سکون سے ٹائم گزار سکتی ہیں۔ آگے آنے والی زندگی میں نہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، کس کی وجہ سے بھی لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات پھر جب آگے سے اولاد ہوتی ہے تو بس ان جھمیلوں میں بندہ ایسا بزی ہو جاتا ہے کہ خود کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ تو یہ شروع کے دن ہے، خوبصورتی کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، ان کو خوشی سے انجوائے کریں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔